अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जुर्म के सामने खामोशी मजीद जराइम की राह हमवार करती है। दोहा में अरब लीग के सरबराह का बयान, कहा खतर तन्हा नहीं, अरब और इस्लामी दुनिया है इसके साथ। तहारीर से इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाएं, ईरान का मुतालबा। कहा मुसलमान ममालिक ने फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो कम अज कम खुद को तबाही से बचाने के लिए कोई फैसला करें। खतर अमेरिका का खास इत्तेहादी है, इसराइल को बहुत मोहतात रहना होगा, ट्रंप का इंतबाह। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी नाफिज करने की धमकी। ट्रंप ने बाएं बाजू के खदामत पसंदों पर लगाया माहौल खराब करने का इल्जाम। नेपाल में नई हुकूमत के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी, उबूरी वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी, तहरीक के रहनुमा ने दी वार्निंग। और रूसी असास से जब्त करने वालों का पीछा किया जाएगा, मॉस्को का यूरोपीय ममालिक को इंतबाह। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अल-गैथ ने इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया और खबरदार किया है कि जुर्म के सामने खामोशी मजीद जराइम की राह हमवार करती है। दोहा में अरब और इस्लामी रहनुमाओं के हंगामी सरबराही इजलास की तैयारी के सिलसिले में होने वाले इजलास से खिताब करते हुए अहमद अबू अल-गैथ ने कहा, सरबराही इजलास अपनी जानिब से ताकतवर पैगाम भेजता है कि खतर तन्हा नहीं, अरब और इस्लामी दुनिया इसके साथ खड़ी है। आज होने वाले सरबराह इजलास में अरब और इस्लामी दुनिया के रहनुमा खतर पर इसराइली हमले से मुताल्लिक़ करारदाद के मसवदे पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खतर के हवाले से इसराइल को मोहतात रहने का पैगाम दिया। अमेरिकी सदर ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान खतर को बेहतरीन इत्तेहादी भी करार दिया और कहा खतर के साथ खास ताल्लुकात हैं और खतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। ट्रंप से एक सहाफी ने सवाल किया कि खतर पर इसराइली हमलों के हवाले से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के लिए उनका क्या पैगाम है, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि इस हवाले से इसराइल को बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। उन्हें हमास के बारे में कुछ करना है, लेकिन खतर अमेरिका का अच्छा इत्तेहादी है और बहुत से लोग ये नहीं जानते। Early Sunday morning, we're going to Arizona, taking some people with us on Air Force One. Maybe you people are going to be with us, I don't know, but we're going to be going Saturday early on Sunday morning. Okay? Go ahead. How was the talk today? Good. We had talks going on. Scott Bessent is there and some others. Jameson is here. And yeah, I think they're going fine. When will you impose tariffs on China? We're going to see, but we've hit them very hard in so many other ways. I don't know if you know. Do you know what they're paying right now? What are they paying right now? You know what China is paying right now in tariffs? Huh? A lot. Have you been briefed on what happened in Venezuela? The U.S. Yeah, I know exactly what's happening. Tell us about the rest. A lot of drugs are coming out of Venezuela. A lot of Tren de Aragua, they're trying to get out, but we're stopping them successfully at the border in Venezuela. We have a tremendous amount of security. They send the Tren de Aragua, that's the gang, probably the worst gang in the world, MS-13M. I think they're probably considered worse. And we don't like what Venezuela is sending us, whether it's their drugs or whether it's their gang members. We don't like it. We don't like it one bit. Hold it. You want to move over here, fellas? Wouldn't it be easier for you? Go ahead. What was your message to the Qatari Prime Minister on Friday? Look, we're with them. You know, they've been a great ally. A lot of people don't understand that about Qatar. But Qatar's been a great ally. And they also lead a very difficult life because they're right in the middle of everything. So they have to be a little bit politically correct in their terms. But I will tell you, they've been a great ally for the United States, Qatar. ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा किया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने अपने बयान में कहा, किसी अमली इक़दाम के बगैर सिर्फ तहारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمان ممالک اسرائیل کی جنونی حکومت کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنائے اور یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ علی لاریجانی نے کہا، مسلمان ممالک نے فلسطین کے مظلوموں کے لیے تو کچھ نہیں کیا تو کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے ہی کوئی فیصلہ اٹھائے۔ غزہ میں بلند و بالا عمارتوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض ظالم اسرائیلی فوج نے صرف ایک دن میں مزید 16 بڑی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ غزہ کے شہری دفاع کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ روز 6000 سے بھی زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلسطینیوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ رک سکی۔ صہیونی فوج نے کل صبح سے اب تک مزید 53 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ نیپال میں جنریشن زی کے مظاہروں کے بعد ان اداروں نے سروسز کی بحالی شروع کر دی جن کی عمارات جل چکی ہیں۔ ان میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے جن کے عملے نے ٹینٹ لگا کر کام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم سشیلا کارکی نے باضابطہ طور پر اپنا عبوری عہدہ سنبھال لیا ہے اور انہوں نے ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 10 لاکھ روپے کے اعلان کے علاوہ انہیں شہید قرار دیا ہے۔ اسی دوران آج عبوری کابینہ نے بھی حکومتی کام کاج میں سہولت کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹرمپ نے کہا، میئر نے امیگریشن حکام سے تعاون نہ کیا تو واشنگٹن ڈی سی کو وفاق کے کنٹرول میں لیں گے۔ امریکی صدر نے الزام لگایا ہے کہ بائیں بازو کے خدامت پسند ڈیموکریٹس میئر پر وفاق کو معلومات فراہم نہ کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اگر پولیس نے حکومتوں کے ساتھ تعاون نہ کیا تو واشنگٹن ڈی سی میں جرائم بڑھ جائیں گے۔ اور ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی کی عوام اور تاجرین کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ خوف میں نہیں آئیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں نیشنل ایمرجنسی لگا دوں گا۔ امریکی صدر ٹرمپ برطانیہ کا بہت جلد دورہ کریں گے جن میں ان کی شاہ چارلس دوم سمیت شاہی خاندان کے افراد سے ملاقات ہوگی۔ برطانوی شاہ 76 سالہ اور امریکی صدر 79 سالہ ہے اور دونوں ہی بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے قبل دونوں کے ہی طلاق بھی ہو چکے ہیں اور اسکاٹ لینڈ سے محبت کرتے ہیں جہاں صدر ٹرمپ کی والدہ پیدا ہوئی تھی، جبکہ چارلس وہاں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں۔ اور یہ تفصیلات اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دونوں کے مزاج اور دونوں کی زندگیوں میں بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے۔ امریکی ارب پتی ایلون مسک کی کمپنی اسٹارلنک نے اعلان کیا ہے کہ اس کے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس میں بڑی خرابی آ گئی ہے۔ کمپنی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا، اسٹارلنک اس وقت خدمت کی بندش کا سامنا کر رہی ہے اور ٹیم معاملے کی تحقیقات مصروف ہے۔ بہت جلد تفصیلات بھی جاری کر دی جائیں گی اور انٹرنیٹ بھی سربراہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم روس پر مزید پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یورپ کو بھی اس معاملے میں واشنگٹن کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ روس سے تیل خرید رہا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ تیل خریدے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں وہ کافی سخت نہیں ہیں۔ میں پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہیں بھی اپنی پابندیوں میں سختی کرنی ہوگی۔ روس نے یورپی ریاستوں کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی ریاست کے پیچھے جائے گا جو اس کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ اعلان یورپی یونین یوکرین کی مدد کے لیے منجمد روسی اثاثوں میں سے اربوں ڈالر استعمال کرنے کے خیال پر غور کر رہی ہے۔ 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روسی مرکزی بینک اور وزارت خزانہ کے ساتھ لین دین پر پابندیاں لگا دی تھیں اور 300 سے 350 بلین ڈالر کے روسی اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر یورپی، امریکی اور برطانوی سرکاری بانڈز ہیں جو ایک یورپی سیکیورٹیز ڈپازٹریز میں رکھے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی عالمی تنظیم برائے ہجرت نے کہا کہ افغانستان واپس بھیجے جانے افراد کو نئی زندگی شروع کرنے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تنظیم کی سربراہ برائے افغانستان آپریشنز می ہیونگ پاک کے مطابق ان میں سے بعض افراد نے کبھی افغانستان میں زندگی نہیں گزاری، جبکہ کچھ کو اپنے گھر، زمین یا دیگر اثاثے بیچنے پڑے، یہاں تک کہ قرض بھی لینا پڑا تاکہ وہ ہجرت یا فرار کی قیمت ادا کر سکے۔ تو دوسری جانب بڑے پیمانے پر افغانیوں کی واپسی جاری ہے۔ ہر روز ہزاروں افراد ہمسایہ ملک سے افغانستان واپس آ رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ واپسی پاکستان اور ایران سے ہو رہی ہے۔
اسپین کے وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے ساتھ اس وقت اپنی غیر معمولی یکجہتی کا اظہار کیا جب وہ ویلٹا میں ہونے والے دوڑوں کے مقابلے کے دوران فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں پر بات کر رہے تھے۔ ان کھیل اور دوڑوں کے دوران اسپین کے شہریوں کی بڑی تعداد نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف اسرائیل کی مذمت کی، اور اس اندازے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائیکلنگ کے حوالے سے ہونے والا مقابلوں میں خلل پیدا ہوا۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ جرم کے سامنے خاموشی مزید جرائم کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دوحہ میں عرب لیگ کے سربراہ کا بیان، کہا خطر تنہا نہیں، عرب اور اسلامی دنیا ہے اس کے ساتھ۔ تحریر سے اسرائیل کا کچھ نہیں بگڑے گا، مسلم ممالک مشترکہ آپریشن روم بنائیں، ایران کا مطالبہ، کہا مسلمان ممالک نے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا تو کم از کم خود کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی فیصلہ کریں۔ خطر امریکہ کا خاص اتحادی ہے، اسرائیل کو بہت محتاط رہنا ہوگا، ٹرمپ کا انتباہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن ڈی سی میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی دھمکی، ٹرمپ نے بائیں بازو کے قدامت پسندوں پر لگایا ماحول خراب کرنے کا الزام۔ نیپال میں نئی حکومت کے خلاف بھی آوازیں اٹھنے لگی، عبوری وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی، تحریک کے رہنما نے دی وارننگ۔ اور روسی اسلحہ سے ضبط کرنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا، ماسکو کا یورپی ممالک کو انتباہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔